أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Today we are going to start from ayah number 58 सूरतुल बकरा आया नंबर 58 से हम शुरू करेंगे. थोड़ा सा आज मैसअप है ट्रांसलेशंस में क्योंकि मेरे पास कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन रफली इंशाल्लाह ताला आई शुड बी एबल टू टेल. ओके, तो अब जो है हिस्ट्री, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो सीरीज में चल रहे हैं और ओके ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो कि हिस्ट्री में चल रहे हैं, जो कि बनी इसराइल की जो हिस्ट्री से ताल्लुक़ है उसका जो है वो जिक्र आ रहा है. तो अभी हम लोग एक सीरीज में जा रहे हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वो बारी बारी आ रहे हैं. इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट इज़ कि जो इवेंट्स का जो ताल्लुक़ है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है. कुरान में जो इवेंट्स आते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है. इसका क्या मतलब है कि जैसे हम कोई कहानी सुनाते हैं ना, हम कहते हैं ये हुआ, फिर मैं इधर गई थी, फिर मैं स्टोर गई, मैंने कार्ट निकाला, मैंने उसमें चीज़ें डाली, फिर मैं कैशियर के पास गई. मैं पूरी अपनी एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में जो है स्टोरी जो है मैं बताती हूँ. कुरान जो है इट इज़ वेरी नॉन लीनियर इन नरेशन. कुरान के अंदर इस तरह से नहीं चलता. कुरान जो है वो डिफरेंट हिस्ट्री में कभी एक इवेंट पहले हुआ है तो जरूरी नहीं कि उसका पहले ही तज़किरा आएगा. हो सकता है कि वो बाद में आए या फिर या फिर जो है इस तरह से शिफ्ट होते रहते. यानी कुरान जो है, और ये जो है बाय इटसेल्फ एक मौजज़ा है कुरान का, और इसके सच होने का सबूत है इसके हक होने का सबूत है. किस तरह से कि आप ये समझें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं, अल्लाह ताला के लिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जो हैं ये हमारे लिए हैं. पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जो है ये हमारे लिए. कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी ज़िंदगी के साथ एसोसिएटेड हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो टाइमलेस इन्फिनिट जोन में. अल्लाह ताला के लिए तो तमाम इवेंट्स एज इफ कि अल्लाह ताला की नॉलेज कंप्लीट है. अल्लाह ताला को मालूम है कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है और कल क्या होना है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तमाम वाक़यात पता हैं, यहाँ तक कि हमारी डेस्टिनीज, फाइनल डेस्टिनीज भी जो है ना वो भी लिखी जा चुकी है कि हम कहाँ जा रहे हैं. ये अल्लाह ताला के इल्म में है. लेकिन हम जो है एक कोर्स ऑफ हिस्ट्री से, अपनी कोर्स ऑफ लाइफ से एक गुजरते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या चॉइसेस करते हैं, और उन चॉइसेस के बेसिस के ऊपर जो है हमारी ज़िंदगी का रास्ता जो है, हमारी ज़िंदगी का जो सफ़र जो है, हमारी डेस्टिनेशन, कि हम एक स्टेशन के बाद दूसरे स्टेशन पे पहुंचते हैं और उधर से हम किधर जाते हैं. तो ये हमारी एक ट्रैवलिंग है टूवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और ये हो रही है. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जो है ना, जैसे एक बर्ड्स आई व्यू कहते हैं, जैसे कि अगर ऊपर से कोई चिड़िया जैसे कोई देख रही होती है तो उसे सारे घर नजर आ रहे होते हैं. तो अल्लाह ताला के पास जो है इन्फिनिट, ये तो मैं एक ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर बर्ड्स आई का लिया था, लेकिन अल्लाह की तो इन्फिनिट है पहुंच जो है अल्लाह ताला की नज़र की. और अल्लाह ताला के लिए जो है तमाम इवेंट्स एक वक्त में हैं. तो बाज़ औक़ात जो होता है ये इवेंट्स जो जिस तरह से कुरान में इनकी नरेशन आती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एक इवेंट से दूसरे इवेंट की तरफ नहीं इस लिहाज से नहीं जाते कि टाइम के साथ उसका ताल्लुक है, बल्कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ अल्लाह सुब्हानहू तआला बताने के लिए, जैसे हमारी एक रूहानी ज़िंदगी है कि इंसान जो है किस तरीके से मदारिज चढ़ता है, कि इस पॉइंट पर होता है, शुक्र के पॉइंट पे होता है, या उसके ऊपर पॉइंट पे जाता है, उसके ऊपर पॉइंट पे जाता है. ये ऊपर जाने का रास्ता है. इसी तरह से नीचे आने का रास्ता है कि किसी तरह से इंसान के दिल में जब मर्ज आ जाता है और फिर इंसान फासिक हो जाता है, फिर फासिक हो जाता है, फिर मुफ्सिदीन में किस तरह से बन जाता है, मुस्तहज़िऊन किस तरह से बन जाते हैं, किस तरह से, तो एक डिक्लाइन है. तो बाज़ औक़ात जो होता है कि ये ऑर्डर भी अल्लाह ताला दिखा रहे होते हैं कि तुम, ये डिफरेंट केसेस इन हिस्ट्री हैं, और इन केसेस ऑफ हिस्ट्री के साथ जो है तुम अपनी हिस्ट्री, अपनी स्पिरिचुअल हिस्ट्री मुतय्यन कर सको कि कहाँ पे तुम थे और कहाँ पर तुम आ गए हो.
تو ضروری نہیں ہے. تو جب اسی طرح سے بنی اسرائیل کا جو یہاں پر جو قصہ جو بیان کیا گیا ہے اٹ از ناٹ ان کرونالوجیکل آرڈر کہ یہ ہوا تھا اور پھر یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا. لیکن اگر جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو آدم علیہ السلام کی کہانی سے شروع کیا تھا اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیرللز ہیں بٹوین دا اسٹوری آف آدم علیہ السلام اور یہ بنی اسرائیل کے اور ہماری زندگی کے بھی. یہ نہیں ہے کہ خالی اس تک محدود ہے کیونکہ قرآن جو ہے ہر رہتے وقتوں تک ہے. تو اس لیے ہماری زندگیوں پر بھی جو ہے قرآن کے جو تمام نیریٹیوز ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں اور we are supposed to find ourselves through the pages of the book کہ ہم کس جگہ پہ موجود ہیں, ہم کس لیول پہ موجود ہیں. are we progressing towards اللہ سبحانہ وتعالی, کیا ہم stagnant ہیں یا پھر ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. اور اپنے آپ کی ہماری ڈائگنوسس کے لیے کہ ہماری اسپریچول ہیلتھ بھی ہے کہ ہماری ڈائگنوسس کہاں ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ جو ہیں ایونٹس جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. All right, let's see. Wait. Okay. I don't understand this. یہ Zoom کا جو ہے اپلیکیشن یہ میرے ساتھ کیا اس کو مسئلہ ہوتا ہے اور بہرحال doesn't work with me. Anyway, so starting with ayah number 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Okay, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ and we said when we said کہ enter هذه القرية, اس ٹاؤن میں انٹر ہو اور یہاں سے کھاؤ اور پیو بافراغت from wherever you wish abundantly. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ انگلش ٹرانسلیشن is missing in this segment. میں بس اردو کی ہی ہے میں, لیکن میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گی. اور دروازے سے انٹر ہو سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور کہو ہم بخشش مانگتے ہیں. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, اور ہم بخش دیں گے واسطے تمہارے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور ہم نیکی کرنے والے کو زیادہ دیں گے. یہ واقعہ جو ہے اس کے جو ہسٹوریکل ریلیونس ہے وہ دو ہیں. ایک زیادہ تر لوگوں کا جو تفسیروں میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 40 سال موسیٰ علیہ السلام کی یہ لوگ نافرمانی میں رہے, اور موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے انکار کر دیا جہاد سے, اور پھر ان پہ پنشمنٹ, یہ سورۃ المائدہ میں آئے گا جا کے, ان کے اوپر پنشمنٹ آ گئی تھی کہ 40 سال تک جو ہیں یہ بھٹکتے رہیں گے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, اور جو یوشع علیہ السلام جو تھے, جو ڈسینڈنٹس تھے موسیٰ علیہ السلام کے, ان کی رہنمائی میں یا ان کی جسے کہتے ہیں لیڈرشپ میں انہوں نے جیروسلم جو ہے وہ جو ہے فتح کیا تھا اور جیروسلم میں انٹر ہوئے تھے. ایک تو اس کا یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. دوسرا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے نہیں, یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے اور کوئی اور شہر تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ انٹر ہو جاؤ. بہرحال اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ I would encourage you کہ آپ تفسیری کتابوں میں جا کے پڑھیں جو ہسٹوریکل نیریٹو ہے, کیونکہ وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ ڈفرینٹ اس میں جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں. Anyway,
Now we come to word by word. Word by word पे आ जाएं आप इधर. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا, و کیا ہے؟ اینڈ ہے. اور اس کیا ہے؟ از کا is when. ٹھیک ہے. is قُلْنَا ادْخُلُوا. قُلْنَا کا کیا مطلب ہوا؟ قالا سے تھا نا قُلْنَا. قُلْنَا کا مطلب ہے کہ ہم نے کہا. ہم نے کہا. دال سے یہ جو ہے مل جاتا ہے تو قُلْنَا ادْخُلُوا اس کی پروناؤنسیشن ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ورڈ ہے وہ ہے ادخلو، انٹر، حکم دیا گیا ادخلو. تو جب قلنا آ گیا تو یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے کہ بیچ میں، کہ اگر اس طرح سے کبھی کمانڈمنٹ آ رہی ہوتی ہے اور آتا ہے تو یہ دونوں لفظ ہوتے ہیں یہ فیوز کر جاتے ہیں. تو وہ اس قلنا ادخلو، اور جب ہم نے کہا انٹر، جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ. کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا. نون الف نا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے یہاں پر قلنا میں وی. ٹھیک ہے. ادخلو کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، انٹر کرنے کو داخل ہونا اردو میں بھی کہتے ہیں، رائٹ. تو ادخلو کیا ہو گیا؟ ادخلو کسے کہتے ہیں؟ کہ انٹر ہونے کے لیے. تو وَإِذْ ادخلو ہَذِهِ کیا ہے؟ دس. ہاذہی اس میں اشارہ ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. ہاذہی، ہاذا، ہاذہی. ہاذہی جو ہے وہ فیمینن ورژن آف دا ورڈ ہے، کیونکہ قریہ جو ہے لینگویج میں اٹ از ٹریٹڈ ایز فیمینن. قریہ جو آگے کا ورڈ آ رہا ہے نا شہر کے لیے، تو اس لیے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، انٹر ہو جاؤ. جب ہم نے کہا کہ انٹر ہو جاؤ اس ٹاؤن میں، کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس ٹاؤن کے اندر جس میں انٹر ہو جاؤ. قریہ کسے کہتے ہیں؟ بستی کو. ٹھیک ہے. قریہ کہتے ہیں بستی کو، ٹاؤن کو. فَكُلُوا، فَكُلُوا میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ 2 ورڈز ہو گئے. ایک ہے فا، فا از پھر، سو، دین. ٹھیک ہے. اور کلو، کلو کو کیسے کہتے ہیں؟ کھانے کو، کھاؤ. ایٹ، منہا، فرام اٹ. فَكُلُوا مِنْهَا، فَكُلُوا، ادھر ہو گیا. کلو جو ہے کھاؤ، تم لوگ سب کھاؤ، پلورل میں کہا جا رہا ہے. منہا، منہا میں کتنے ورڈز آ گئے آپ کے؟ اگین دیر آر 2 ورڈز. منہا، من جو ہے وہ پریپوزیشن یا حرف جر ہے جس کا مطلب ہے فرام. ہا کیا ہے؟ ہا جو ہے اٹیچڈ پروناؤن ہے. اٹیچڈ پروناؤن ہے جو آیا ہے فرام اٹ. ایکچولی یہ والا جو ہا جو والا جو اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے یہ فیمینن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فیمینن کس لیے؟ کیونکہ قریہ کی طرف بات کی جا رہی ہے نا، تو یو آر سپوز ٹو ایٹ فرام دا ٹاؤن. اور میں نے بتایا کہ قریہ جو ہے وہ بستی ہے، اور مطلب جو ورڈ ہے قریہ کے لیے یہ بھی فیمینن ہے. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے اردو میں بھی ہوتا ہے نا، کوئی لفظ آپ بولتے ہیں کہ گیا تھا یا گئی تھی، یا پھر جو ہوتا ہے نا کہ میں نے کھانا کھایا. آپ کھانا میں نے کھائی نہیں بولیں گے کہ لائک کھانا کھایا، رائٹ. روٹی پکائی تو روٹی کو آپ نے فیمیل بنا دی. تو اسی طرح سے عربی میں بھی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی بھی ایک شخصیت ہوتی ہے کہ یہ فیمینن ہے کہ یہ میسکولن ہے. تو قریہ اس فیمینن تھا تو اس لیے حاضر ہی آیا. قریہ فیمینن ہے تو من ہا آ رہا ہے کہ ایٹ فرام اٹ. تو اٹ کے لیے جو ادھر اٹیچ پروناؤن آ رہا ہے ہا، وہ جو ہے فیمینن ہے. ٹھیک ہے. حیثو، حیثو کا کیا مطلب ہے؟ ویئر ایور. ٹھیک ہے. جہاں سے. شئتم، شئتم میں 2 ورڈز ہو گئے. تم جو ہے تم کے لیے ہی ہے، اور شئتم کے جو ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ کہ اس میں جو شاء آتا ہے. شئتم کیا ہے؟ کہ جہاں سے تم چاہو کھاؤ. تو ان لوگوں کو کہا گیا بنی اسرائیل کو کہ انٹر ہو جاؤ اس شہر میں جہاں سے با فراغت، جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ. شئتم رغدا، رغدا کا کیا ہے؟ کیا ہے کہ با فراغت، abundantly, from wherever you wish, eat to your heart's content. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم داخل ہو جاؤ باب میں آف سجدہ. وَادْخُلُوا میں واو کیا ہے؟ اینڈ ہو گیا. ادخلو جو ہے is an commandment، داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. ابھی آیا نا آپ کے پاس ادھر وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا کہ انٹر ہو جاؤ. اب وہی ادخلو دوبارہ سے آ گیا ہے. تو وَادْخُلُوا الْبَابَ، انٹر ہو جاؤ. باب، باب کسے کہتے ہیں؟ دروازے کو کہتے ہیں. لکھا ہوتا ہے نا حرم میں آپ جاتے ہیں باب، کون سا باب ہے؟ یہ جو ہے باب اسماعیل ہے. باب مکہ میں جو ہوتے ہیں ہر دروازے کے لیے باب لکھا ہوتا ہے. تو وَادْخُلُوا الْبَابَ
सुजदा, यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, आई अपोलोजाइज, लेकिन एनीवे मैं आप लोगों को बता दूंगी मीनिंग क्या होते हैं। वदखुलुल बाबा सुजदा, और दाखिल हो जाओ, तुम सब दाखिल हो जाओ। अल बाब, बाब किसे कहते हैं? दरवाजे में, कि तुम सब दाखिल हो जाओ दरवाजे में। सुजदा, सुजदा सिजदा करने से, सिजदा करते हुए तुम सब इस दरवाजे में दाखिल हो जाओ। वक़ूलू हित्ततुन, वक़ूलू हित्ततुन, वाव आया, वाव किसका क्या मतलब है इधर? एंड, ठीक है। कुलू, फिर से के कहो, और तुम सब कहो। हित्ततुन, हित्ततुन बख्शिश मांगते हैं, ये स्पेशल एक वर्ड उनको बताया गया था, हित्ततुन। तो तुम कहो हित्ततुन नग़फिर लकुम, तो अगर तुम ये करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। देयर इज जो है इसमें एक शर्त है जो कि छुपी हुई है, इसके अंदर जो है एक शर्त है वो छुपी हुई है। वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम, कि तुम अगर ये करोगे तो हम ये करेंगे। तो नग़फिर लकुम, नग़फिर मग़फ़िरत, जो कहते हैं ना मग़फ़िरत की दुआ करो, माफ़ी की, अल्लाह ताला जो है गफूर है और रहीम है, तो ये वही वर्ड है नग़फिर, गैन फा और रा इसके बीच में है, और नून जो शुरू में आता है वो हम के लिए, कि हम माफ करेंगे। अल्लाह ताला कह रहे कि तुम हित्ततुन कहते हुए दाखिल हो जाओ तो हम बख्श देंगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे। मग़फ़िरा का मतलब होता है किसी चीज को जो है कवर कर देना, कि जो गुनाह होते हैं आपके, अल्लाह सुब्हान तआला उनको कवर अप कर देते हैं। मग़फ़िर जो होती है ना, अरबिक में एक हेलमेट को कहते हैं, जिससे आप सर को जो है कवर करते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला से कि तुम ये कहते हुए दाखिल होगे तो नग़फ़िर लकुम, लकुम में कितने वर्ड्स हो गए इधर? 2 वर्ड्स हो गए, लाम शुरू में आया और कुम, तो लाम तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे, कुम जो है कितनी दफा कुम आ चुका है, तुम्हारे, तो वास्ते तुम्हारे, तुम्हारे हम सारे गुनाह जो है अल्लाह ताला माफ कर देंगे। नग़फिर लकुम, क्या चीज माफ कर देंगे? खतायाकुम, कुम कुम कुम, कुम दोबारा से आया, तुम्हारी खताओं को, तुम्हारी गलतियों को, योर मिस्टेक्स, राइट। So you enter the albab is and जो है door, सुजदन is like prostrating, अल्लाह ताला के सामने सिजदा करते हुए। वक़ूलू, and say, कूलू is say, all of you say हित्ततुन, you say हित्ततुन, this word means that we are asking for forgiveness। नग़फिर लकुम, we are going to forgive for you। नग़फिर लकुम खतायाकुम, we are going to forgive for you your mistakes। तुम्हारे जो मिस्टेक्स हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं खताया को, उन सबको हम जो है माफ कर देंगे। और तो वसनजीदुल मुहसिनीन, वसनजीदुल मुहसिनीन में क्या है कि और हम नेकी करने वालों को जो है ज्यादा देंगे। वसनजीदुल मुहसिनीन, ओके, नेकी करने वालों को ज्यादा देंगे। वाओ इधर आया, वाओ इज एंड देन सनजीद, सनजीद में जो है कितने वर्ड्स हैं यहाँ पर? एक तो सीन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक सीन मौजूद है सनजीद में। सीन किस लिए होता है कि सीन और सौफा दोनों फ्यूचर के लिए आते हैं। जब दो वर्ड्स हैं सीन और सौफा, सीन इज लाइक इमीडिएट फ्यूचर, कि हम इमीडिएट फ्यूचर, और नजीद में ज्यादा का वर्ड जा या दा जो है ना, जईद का मतलब होता है कि ज्यादा होना, राइट। तो नून जो आ रहा है शुरू में वो किस लिए आ रहा है? हम के प्रोनाउन के लिए, कि हम जो हैं वो सनजीद किसको ज्यादा देंगे? मोहसिनीन को ज्यादा देंगे। ओके, सो दिस इज द आया जो फर्स्ट आया है। अच्छा, अब सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने इनको अहकामात दिए, और अल्लाह ताला ने कहा कि इस शहर के अंदर एंटर हो जाओ। अब हिस्टोरिकल रेलेवेंस आप जाके पढ़ लीजिएगा, कौन से शहर में क्या हुआ था, मैंने थोड़ा सा मेंशन किया है। तफसीर में अगर आप जाएंगे तो आपको और डिटेल्स मिलेंगी, लेकिन लेट्स कम टू व्हाट आर द लेसन्स वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सेड टू देम कि यू एंटर दिस सिटी, नंबर 1, ठीक है, तुम इस शहर को एंटर हो। फकुलू मिनहा हैसु शिअ्तुम रगदा, और जहां से चाहते हो बाफरागत होकर खाओ। ओके, क्वेश्चन इज दिस, हैव वी रेड दिस स्टेटमेंट बिफोर? जितना कुरान हम अभी तक कवर कर चुके हैं, क्या हमने ये स्टेटमेंट पहले पढ़ी है? तो अगर आप
کیا کہتے ہیں پیچھے جائیں 235 یعنی 35 آیت کے اوپر جائیں، جب آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ جنت میں انٹر ہوں گے اور رہیں گے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنت میں رہیں اور آپ کی وائف کے ساتھ جو ہے حوا علیہ السلام کے ساتھ، وَقُلَا کھائیں آپ یہاں سے، منہا فرام دس، رغدا، یہی ورڈ آیا نا رغدا با فراغت کے لیے، وہاں پر بھی آیا یہاں پر بھی آیا، تو یہاں پر کیا آ رہا ہے، جسٹ پے اٹینشن ٹو دا آرڈر، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آپ دونوں اس میں سے کھائیں، رغدن حَيْثُ شِئْتُمَا، حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے آپ چاہیں، اوکے آپ نے دیکھا ناؤ، آپ نے دیکھا وَقُلَا مِنْهَا کے بعد آیا رغدا، ڈڈ یو نوٹ دیٹ، وَقُلَا مِنْهَا کے بعد آیا رغدا، گو بیک ٹو دا آیا جو ابھی ہم کر رہے ہیں، یہاں پہ کیا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، رغدا کا ورڈ جو ہے has gone back، پیچھے چلا گیا سینٹینس سے، یہاں پر کیا تھا شروع میں آیا رغدا، یہاں پر کیا آ رہا ہے رغدا بعد میں آ رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس طرح سے سملر سینٹینسز اس طرح سے لے کر آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس سے آپ کو کیا چیز پتہ چل رہی ہے، اس سے آپ کو پتہ چیز یہ چل رہی ہے کہ یہ کیس اسٹڈی ہے، کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہوتا ہے کس طریقے سے انسان کی سٹوری جو ہے وہ کیا ہے، اٹ از دا سیم اسٹوری بینگ ریپیٹڈ ہیئر، لیکن بیہیویئر آف ہیومن بینگز چینج ڈپینڈنگ آن ان کے جو انٹرنل کانسٹیٹیوشن کیا ہے، ایک ہی سچویشن میں جو ہوتا ہے، جیسے کہ کسی کو انسان، آپ کو کبھی کبھی لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے، ایک ہی ماحول میں دو بچے بڑے ہوتے ہیں، ایک کی بالکل الگ ری ایکشن ہوتا ہے، ایک کا بالکل الگ ری ایکشن ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوا کہ سیم چیز سیم ماحول میں رہتے ہوئے دو ڈفرینٹ قسم کے بیہیویئرز آپ کو نظر آتے ہیں، تو یہ انسان کے اپنے اندر ہے، اندر آپ کے جو کچھ ہوگا اسی حساب سے آپ جو ہوں گے جو پروسیس کریں گے اپنے لائف کے ایونٹس کو، اور اسی کے حساب سے آپ کے جو ہوتے ہیں ری ایکشن ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی اور کو دیکھتے ہیں آپ، وہ اتنی مشکل کے اس میں ہوتے ہیں اینڈ دے فلرش، لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں لگژریز کے اندر جو ہوتے ہیں اتنا رائز نہیں کر سکے جتنا وہ ٹرائلز میں جو تھے کوئی دوسرے جو تھے they were able to flourish، تو یہ انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جس انوائرمنٹ میں ڈالتے ہیں اس انوائرمنٹ میں ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، اٹ از آل ڈیٹرمنڈ بائی ہمارے انٹرنل، ہماری جو پروسیسنگ مشینری جو ہمارا دل ہے تو اس کو ہیلدی رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے، ورنہ سبحان اللہ ہم چیزوں کو کبھی بھی صحیح طریقے سے جو ہے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے۔ anyway تو وہاں پہ جو ہے میں بتائی تھی رغدہ جو ہے شروع میں آتا ہے کیونکہ وہ جنت ہے، لیکن یہ دنیا کی اب بات ہو رہی ہے تو رغدہ جو ہے ایون کمپیریزن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورڈ جو ہے رغدہ اٹ ہیز کم لیٹر ان دا سینٹینس، ٹھیک ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اب تم یہاں سے جو چاہے کھاؤ با فراغت کھاؤ، تو کہنے کا نا ایک کیس ہسٹری آپ نے آدم علیہ السلام کی پڑھی، ایک کیس ہسٹری آپ ادھر بنی اسرائیل کی پڑھیں، از دس اپلیکیبل ٹو اس؟ کیا ہم دنیا میں انٹر نہیں ہوتے ہیں، رائٹ، ہم کیا دنیا میں انٹر نہیں ہوتے ہیں، ادخلوا، ہم کیا انٹر نہیں ہوتے ہیں دنیا میں، نمبر ون، نمبر ٹو، کیا ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم ادھر کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں، we enjoy the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed on us، right؟ so same experience ہمارا بھی ہوتا ہے، different اس کا اسپیکٹرم ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کس حالات میں رکھتے ہیں کسی کو رکھتے ہیں، لیکن یہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو انسان کا جو پریلیمنری ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ نعمتوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جو نعمتیں آپ کو نرش کرتی ہیں، جو آپ کو فزیکلی نرچر کرتی ہیں، انہی کے ساتھ جو ہوتا ہے آپ کا پریلیمنری ایکسپیرینس ہوتا ہے دنیا کا، رائٹ؟ اور وہ تمام نعمتوں کا ایک مقصد ہے، ایک تو آپ کا مقصد یہ ہو گیا نا کہ آپ کو فزیکلی وہ نرش کر رہی ہیں کہ آپ اس کی وجہ سے پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، آپ گرو اپ کر رہے ہیں۔ سیکنڈ مقصد یہ ہے کہ وہ نعمتیں جو ہیں وہ بائی دیم سیلوز
are supposed to lead you to another door. ٹھیک ہے, they are supposed to lead you to another door. وہ door of معرفت ہے, اللہ تعالیٰ کو جاننے کا رستہ جو ہے. اسی لیے جب قرآن آپ کھولتے ہیں, جو پہلی سورہ جو ہم آتی ہے سورۃ الفاتحہ, سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, جو کہ تمام عالمین کا رب ہے. تو یہ جو ہے it is number one acknowledgement کہ ہمارا جو پہلا ایکسپیرینس ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا, وہ تمام نعمتیں ہیں جن سے ہم اس دنیا میں مستفید ہو رہے ہیں. It's all the blessings that we are enjoying in this world. تو یہ تمام blessings جو ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے راستے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جڑنے کے راستے ہیں. جیسے وہ پرانے, مجھے وہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ پرانے زمانے میں کیا پاکستان میں تو اب بھی ہوتا ہے, ہمارے جو لائنز ہوتی ہیں جس سے آپ کپڑوں کو ہینگ کرتے ہیں نا, کپڑے کی وہ جو کلپس ہوتی ہیں آپ اٹیچ کرتے جاتے ہیں, کپڑا ہوتا ہے اس کو ایک اوپر رسی سے ڈوری سے جوڑتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو نعمتیں جو ہوتی ہیں نا, they are supposed to clip us to اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایک ایک نعمت کا جو ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کھانے سے پہلے کہہ رہے ہیں تو آپ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا. جب آپ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں then you say الحمدللہ رب العالمین. تو ایز اف کہ اس نعمت کو جو ہے آپ نے عالم الشہادہ سے, جو آپ کی ویزیبل آنکھ جو دیکھ رہی ہے, اس سے آپ اس کو عالم الغیب میں آپ اس کو جو ہے ایسوشیٹ کریں کہ یا رب اس دنیا میں اس وقت میں اس چیز کو انجوائے کر رہی ہوں, لیکن سبحان اللہ اس کی اصل نعمت تو یہ ہے کہ میں آپ کو پہچانوں. اصل نعمت جو ہے وہ کھانا یا وہ پینا یا وہ کپڑے یا وہ چیز نہیں ہے, بلکہ اصل نعمت یہ ہے ٹو بی ایبل ٹو ریئلائز کہ یہ تو میرا رب ہے, یہ تو میرا رب ہے کہ جو مجھے یہ چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی آپ کے کوئی بہت محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ کے, اینڈ دین ان کے ہاتھ کی آپ کو کوئی چیز کھاتے ہیں جس ان نے بنائی بھی ہوتی ہے, تو آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں کہ آپ کو اگر وہ نہ ہو اور آپ کوئی ایسی چیز انجوائے کریں جو ان کے ہاتھ کی ہے یا کچھ, تو لوگ رو پڑتے ہیں. تو ناٹ دیٹ کہ اس چیز کو ریئلائز کرنا کہ وہ چیز جو کھا رہے ہیں وہ آپ کتنے مزے کی ہے, بلکہ اس چیز کا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ وہ دینے والا کتنا خوبصورت تھا, وہ جس نے یہ چیز بنائی ہے وہ کتنا ہے. تو لوگ یہ ہوتے ہیں بعض اوقات کو ایسی چیز کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے میرے لیے یہ چیز بنائی تھی, اس نے میرے لیے یہ چیز رکھی تھی. تو وہ چیز کی نعمت کی جو اصل سویٹنس ہوتی ہے وہ ریلیشن شپ ہوتی ہے جو آپ کے چاہنے والے کے ساتھ ہوتی ہے, جس سے آپ اس کو پہچانتے ہیں. کوئی آپ کے لیے کوئی چیز اچھی کر کے چلا جائے اور وہ نہ ہو تو وہ ایک نشانی بن جاتی ہے کہ جس کے بیسس پر آپ جو ہوتے ہیں اس چاہنے والے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. So this is a very very important connection کہ ایک دروازے سے آپ دوسرے دروازے میں انٹر ہوتے ہیں, right? This is the point I'm trying to drive. ایک دروازے سے آپ دوسرے دروازے میں انٹر ہوتے ہیں. آپ دنیا میں آئے, دنیا میں آپ نے جو ہے ان تمام چیزوں کو انجوائے کیا, لیکن that is not the end of the story. اس نعمتوں سے آپ نے دوسرے دروازے میں انٹر ہونا ہے, اور وہ دوسرا دروازہ کون سا ہے؟ وہ ہے شکر کا دروازہ, وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیشن کا دروازہ, وہ اصل دروازہ ہے. اس سے محبت ڈیولپ کرنی, اس کو ریئلائزیشن کرنی ہے. یہ چیزیں تو دنیا کی تو ہم انجوائے کر رہے ہیں, لیکن اصل ریئلائزیشن, اصل دروازہ, اصل جس کا جو ہمیں احساس کرنا ہے اس رب کا احساس کرنا ہے, اور اس کی محبت اتنی بڑھتی جائے. یہ ہمارا ہے کہ اس کی محبت اتنی بڑھتی جائے کہ یہ جو چیزیں جو دی گئی تھیں آپ کے ہاتھ میں, کھانا پینا, رشتہ داریاں, جو کچھ جو تھیں, ان کی چاہت سے کہیں زیادہ چاہت رب کی چاہت ہو جائے کہ وہ چیزیں اگر آپ کے پاس موجود نہ بھی ہوں, آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ الحمدللہ علی کل حال, کہ ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ آج جو ہیں وہ خوش ہیں. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی ذات جڑی ہوئی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی ذات جڑی ہوئی ہے, تو پھر it does not matter کہ کیا آپ کے پاس ہے کیا نہیں ہے. وہ میرے لیے رب جو ہے نا, رب ہے تو سب ہے, رب ہے تو سب ہے. تو یہ جو ہے this is the primary function of all the blessings, کہ وہ آپ کو کنیکٹ کریں آپ کے رب کے ساتھ. That is the second door that opens. یہاں سے ایک دروازہ کھلتا ہے, اور جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو یہ نعمتیں تو مطلب as beautiful and delicious and خوبصورت یہ نعمتیں ہیں, لیکن پھیکی پڑ جاتی ہیں, کیونکہ اس سے جو اٹیچمنٹ کی بڑی نعمت ہوتی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے.
اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جب آپ کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. وہ جو ہے ہدایت جو ہے، اسی لیے ہدایت جو ہے وہ گفٹ ہے. دس از دا گفٹ جو آپ کو، آپ نے اصل جو ہے، جو اصل گفٹ جو کھولنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ جڑنا ہے. یہ دس از دا ہول اسٹوری. تو یہ تمام نعمتیں جو ہیں، تو اس لیے جو ہے اللہ اس آیت کے اندر جو آیا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ سینٹنس کیا ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. ویری انٹرسٹنگ. ایک دروازے میں نے آپ سے کہا نا، ایک دروازے میں آپ انٹر ہوئے تو پھر دوسرا دروازہ کھلا، اور وہ دروازہ ہے سجدہ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، to enter the door of prostration, enter the door of سجدہ. اللہ کے سجدے کے دروازے میں انٹر ہو جاؤ، اللہ کے سجدے کے دروازے میں انٹر ہو جاؤ. تو ہسٹوریکلی انہوں نے بتایا کہ جب ان سے کہا گیا کہ شہر میں انٹر ہونا، اور شہر میں انٹر ہونا، اور اس شہر میں انٹر ہونے کے بعد جو ہے تم کھانا جہاں سے چاہے تم کھاؤ، اور وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب تم داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. تو ہسٹوریکل آپ جا کے تفاسیر جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو کیا چیز ملے گی؟ وہاں پر آپ کو ہسٹوریکل تفاسیر میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ ان سے کہا کہ انٹر ہو، اور جب تم داخل ہونا تو داخل ہوتے ہوئے جو ہے تم نے سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے. کہ ڈفرینٹ طریقے بتائے گئے کہ سجدے کے کس طرح سے انٹر ہوں گے آپ سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی شکر گزاری میں تم انٹر ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے میں انٹر ہوئے تھے تو ان کا اپنا سر جو تھا جھکا ہوا تھا جانور کے اوپر. وہ بھی پرفیکٹ انسان تھے، تو وہ ہی ایگزمپلیفائڈ واٹ اٹ مینس کہ سجدے کی حالت میں، شکر کی حالت میں، اللہ کو دیکھتے ہوئے، اللہ کے آگے جھکتے ہوئے. کہ یہ نہیں نظر آ رہا کہ جیسے یہاں پہ ہوتا ہے نا، کوئی وکٹری ہوتی ہے تو ہم لوگ وہ وکٹری کے فلیگز لہرانے شروع کر دیتے ہیں، اور سبحان اللہ یہ سب کہنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، ہیوملٹی میں داخل ہونا، ہیوملٹی میں داخل ہونا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو. Right? We find that in Surah An-Nasr. Anyway, just to say the point, now this is very interesting. میں آپ کو یہ چیزیں میں سے کریں کیونکہ you think about this thing. آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اس شہر کے اندر داخل ہونا، ٹھیک ہے. اس شہر کے اندر تم نے داخل ہونا ہے، اور اس کے بعد کھانے پینے کا ذکر کیا، اور پھر دوبارہ سے داخل ہونے کا ذکر کیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. تو اگر آپ خالی ہسٹوریکل ایونٹس کے طور پہ، کرونالوجیکل ایونٹس کے طور پہ اگر اس بات کو لیں تو اس کو تو اس طرح سے ہونا چاہیے تھا آیت کو کہ شہر میں داخل ہونا اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور پھر اس کے بعد جب تم شہر میں داخل ہوگے تو جہاں سے جو چاہے کھاؤ پیو. رائٹ؟ اس طرح سے ہوگا نا، پہلے آپ داخل ہوں گے، داخل ہونے کے ایونٹس ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کھانے پینے کے ایونٹس ہوں گے. لیکن کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ خالی ایک ٹائم کیپسول میں نہیں ہے، اٹ از کمنگ فرام دی انفینٹ ریلم، اور اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام وقتوں کے لیے ہے. تو آپ آرڈر دیکھیے آیتوں کا، آیت میں مطلب اس آیت میں جو آرڈر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم داخل ہو اور کھاؤ پیو، اور پھر سجدے کے ڈورز میں انٹر ہو. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا تو یہی جرنی ہے نا. ہم اس دنیا میں انٹر ہوتے ہیں، اور انسان جو ہوتا ہے سب سے پہلے اپنی ماں کو پاتا ہے اور اپنے باپ کو پاتا ہے، اور وہ اس کو نرشمنٹ ملتی ہے، اور آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ڈفرینٹ نعمتوں سے سرفراز کرتے ہیں. نعمتوں کا بلیسنگز آفٹر بلیسنگز آفٹر بلیسنگز اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو لوگ جس طرح سے فزیکل انسان کی گروتھ ہوتی ہے، جس طرح سے انسان کا ایک جو مائنڈ ہوتا ہے وہ گرو کرتا ہے، کہ آپ کے مائل سٹونز ہوتے ہیں نا، مائل سٹونز کہتے ہیں نا، جو بچوں کو آپ لے کر جاتے ہیں پیڈیٹریشن کے پاس تو کہتے ہیں کہ نہیں اس کے مائل سٹونز جو ہیں صحیح ہیں، اس کے دانت صحیح ٹائم پہ نکل رہے ہیں، اس کی ہائٹ جو ہے جدھر ہونی چاہیے ادھر ہے، اس کی جو ہے مطلب ویٹ جو ہے صحیح ہے. یہ مائل سٹونز ہوتے ہیں، فزیکل مائل سٹونز ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے جو ہوتے ہیں دماغ کی ڈیولپمنٹ کے بھی مائل سٹونز ہوتے ہیں، کہ لینگویج صحیح بچے ڈیولپ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، ان کی جو ہے تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ایک اس سے گزرتی ہیں. اسی طرح سے انسان کے جو ہوتے ہیں نا اسپرچول مائل سٹونز ہوتے ہیں، اللہ کی طرف معرفت کے جانے کے بھی رستے ہوتے ہیں، کہ جب یہ ساری چیزیں اس کو ملتی جا رہی ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کے لیے ہدایت کے راستے اللہ تعالیٰ کھولتے جاتے ہیں، تو اس انسان کے اسپرچل مائلسٹونز ہوتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے بیسس پر ہم اسپرچولی گرو کر رہے ہیں، کہ ہم ان تمام نعمتوں سے سجدے کے باب میں انٹر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. جو ہمارا دروازہ سجدے کا دروازہ ہے اس میں ہم انٹر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے آگے ہم جھک رہے ہیں کہ نہیں جھک رہے ہیں. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تو تم داخل ہو سجدے کے دروازے، مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہ داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے. اب اس دروازے میں تم داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے کہ انسان کی روح جو ہوتی ہے وہ سجدہ کرتی چلی جاتی ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتی چلی جاتی ہے مومنٹ مومنٹ میں جتنا. اور یہ جو ہے یہ معرفت کا سفر ہے، یہ ایسوسیشن کا سفر ہے، اس کے کوئی مدارج کسی کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. علم معرفت ایسی چیز ہے کہ وہ ایکسپیرینشل نالج ہے، اور ایکسپیرینشل نالج یہ ہوتی ہے کہ ایسی نالج جو آپ تجربے سے سیکھتے ہیں اور تجربے سے آپ کو پتہ چلتی ہے، اور آپ کا جو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے جو سفر آپ کا کیا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے کہ آپ کتنا ذکر کرتے ہیں اور کتنا تفکر کرتے ہیں، کتنا آپ اللہ تعالیٰ کی اللہ کی طرف جانے کا سفر جو ہے آپ کا، اٹ از آل کہ آپ کے اندر تھرسٹ کتنی ہے، آپ کے اندر پیاس کتنی ہے. لائک یو نو کہ ایک پوائنٹ آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ نہیں، مجھے کسی چیز کا آپ کو احساس ہو جائے نا، آپ کو جیسے کسی چیز کا احساس ہو جائے آپ سب چیزیں چھوڑ دیں گے اور آپ کو کرنے لگ جائیں گے. آپ کو کسی چیز کا احساس ہو جائے نا کہ نہیں آئی ہیو ٹو ڈو دس. کبھی کبھی بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور اچانک at some point when our consciousness wakes up، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے then all of a sudden we realize and we say I have to drop everything, I have to do this. تو یہ جو ہے معرفت is like this کہ جب انسان کا احساس بڑھتا چلا جائے اس چیز کا، جب یہ طلب بڑھتی چلی جائے، جب آپ کی بھوک چمکنے لگ جائے، جب آپ کی پیاس جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف گامزن کر دے، پھر آپ ساری چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں کہ you want to know, you want to learn, you want to go. جسے نظریں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لگ جاتی ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے. تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اللہ تعالیٰ کی طرف. and then the other thing، سجدہ جو ہے it is the ultimate expression of humility. عاجزی کا جو سب سے بڑا جو ایک نشان ہے وہ سجدہ ہے. تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ سجدے کے دروازے سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور بخشش مانگو. قُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہو حِطّہ. حِطّہ کا ورڈ جو ہے ان کو ایک کوئی ورڈ دیا گیا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو گو ڈاؤن، کہ مطلب آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے what you are asking for is forgiveness. ہوتا کیا ہے کہ تو پہلے آپ یہ دیکھیے کہ قولو جو ہے اٹس اے ویری سپرفیشل تھنگ، آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں. تو پہلے جو ہے ورڈ آیا سجدے کا کہ جو جھکنے کا ورڈ ہے، کہ آپ اپنے جسم سے، آپ اپنے روح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے جب آپ جھک گئے ہیں تو زبان جو ہے پھر آپ کی ترجمان بن جائے گی. اور زبان یہ جو آپ کی جو ٹنگ ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ریپرزینٹیو آف واٹ ایور از ان یور ہارٹ اینڈ واٹ ایور از ان یور سول. So enter this door. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سجدے کے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شروع میں فرسٹ پارٹ آف دی آیت جو ہے نا کہ کھاؤ پیو جہاں سے جو چاہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی شکر ادا کرنے کا حق کر ہی نہیں سکتا. اور ہم تو خطایاکم کا تو اس سے کیا کہتے ہیں ارتکاب لیتے ہیں کہ غلطیاں ہونا، کہ جو ہمارے ساتھ ہیں ہم جو گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ایک نعمت بھی جو ہے گنوانے بیٹھو تو تم اس کا جو ہے اس کو نہیں تم کاؤنٹ کر سکتے. ایک آپ کوئی چیز لے لیں، آنکھ لے لیں کس طرح سے فنکشن کرتی ہے، کوئی ایک سینس لے لیں، اس کا کوئی nobody can be like ever اس کا آپ حق ادا ہی نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے ایک ایک سیل جینیٹک لیول پر جو ہے وہ پرفیکٹلی کوڈڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. کہ سبحان اللہ کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے
تو انسان دیکھے کہ ہم پورے اللہ تعالیٰ کو ہی بلونگ کرتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی بلونگ کرتے ہیں. اور یہ تو ایک چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت دے دی ہے اپنے اعضاء کے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک سکے، ورنہ آپ کا ایک ایک سیل اللہ کی عبادت میں آلریڈی موجود ہے. آپ کو کیا آپ کو پتا ابھی کڈنیز کس طرح فنکشن کر رہی ہیں، لنگس کس طرح فنکشن کر رہے ہیں، اور ایک ایک سیل میں کس طرح سے آئنز ایکسچینج ہو رہے ہیں. کیا کون اللہ کا جو ہے شکر ادا کر سکتا ہے؟ تو یہ جو استغفار ہے یہ تو سب کے لیے ہے، یہ تو انسان کا لیول. ہم تو گناہوں کی بات کرتے ہیں، لیکن جو موسٹ رائچیس پیپل ہیں وہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کبھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو تو اور بھی زیادہ دیں گے، محسنین کو اور بھی زیادہ دیں گے. میں نے I thought کہ I'll be able to do one more آیت، لیکن I think I'll have to stop here because میں اس آیت کو ایکسپلین کر دوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم زیادہ کس کو دیں گے؟ محسنین کو دیں گے. اوکے، محسنین کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث جبریل ہے جو کبھی ہمیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم اسٹڈی کریں گے، کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پورے دین کی جو ہے جو ڈیفینیشن ہے وہ جبریل علیہ السلام دے کر گئے تھے، کہ اسلام کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اور احسان کیا ہوتا ہے. محسنین میں احسان کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے. تو ایمان جو ہے there are 3 levels: اسلام، ایمان اور احسان. ٹھیک ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام جو ہے نا آؤٹ ورڈلی جو انسان جھکتا ہے نا، کہ اللہ کے آگے جو جھک جاتا ہے، اللہ کو جو سرنڈر کرتا ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے. جیسے آپ کی تمام عبادات ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ٹریننگ پروگرام رکھا ہوا ہے، کہ ہم شہادہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. نمبر 2 جو ہے آپ کی نماز آ جاتی ہے، کہ نماز اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فرض کی ہے اس کو تمام ارکان کے ساتھ ادا کرنا. اسی طرح سے آپ جو ہے زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ تمام عبادات، یہ جو آؤٹ ورڈ عبادات کے اوپر جو پلرز ہیں، یہ آپ کا اسلام ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو لیول ہے وہ ہے ایمان. ایمان جو ہے اٹ از دا روح، عبادات کی جو روح ہے وہ ایمان ہے، کہ آپ کا اللہ پہ یقین ہے، آپ کا رسولوں پہ یقین ہے، آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت پہ یقین ہے، فرشتوں کے اوپر آپ کا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں. ایمان بالغیب، کہ یہ ساری چیزیں، ایمان کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے عالم الشہادہ سے باہر ہیں، کہ عالم الغیب میں ہیں، لیکن آپ کا ایمان جو ہے ان تمام چیزوں کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر، رسولوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، اللہ کی کتابوں کے اوپر، آن دا ڈے آف ججمنٹ ہمارا بلیف ہے، اور قدر کے اوپر، ڈیسٹینی کے اوپر بھی ہمارا بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیسٹینی جو ہے لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد. تو یہ ساری چیزیں عالم الغیب میں ہیں، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن زندگی جو دنیا میں آپ کو آیات چاروں طرف ملتی ہیں اور جو تمام نشانیاں ہیں they are all pointing towards اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ ایک ایکسپریشن ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا. اور ایمان جو ہے وہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے وہ روح ہے اسلام کی. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے اوپر جو درجہ ہے وہ احسان کا ہے. اور جب جبرائیل علیہ السلام نے احسان ایکسپلین کیا تو آئی تھنک آئی ٹک اٹ ڈاؤن، میں آپ کو ادھر دکھا دیتی ہوں کہ دا میننگ آف احسان، اٹ مینس احسان کا مطلب حسن سے ہوتا ہے، کوئی چیز میں خوبصورتی کے ساتھ کوئی کرنا، لائک کوئی چیز پرفیکشن کے ساتھ کرنا، اینڈ سنسیئرلی اینڈ ہولڈ ہارٹیڈنس. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیمس اٹ ہیز بین، اگر لاسٹ 2 جو لائنز ہیں اس کے اندر جو ہے کہ فیمس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس طرح سے عبادت کرو، تعبد اللہ کیا انک ترا، کہ تم اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، لیکن اگر تم جو ہو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تو تمہیں جو ہے دیکھ رہا ہے. So you offer your prayers as if you can see him, and if you do not see him, he is seeing you in any case. So this is the meaning of احسان. احسان کا مطلب جو ہے کسی چیز کا جو حسن ہوتا ہے،
کسی چیز کی جو خوبصورتی ہوتی ہے, جو ایکسلنس کا جو ورڈ ہوتا ہے نا, کہ کوئی چیز کو اتنی پرفیکٹلی ادا کرنا, تو پرفیکشن جو ہے آپ کے جو اسلام ہے, اسلام کی جو نا ساری عبادات ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ جو ساری عبادات ہیں, تو ان تمام عبادات میں جو پرفیکشن آتی ہے, جو ایکسلنس آتی ہے, وہ کس وجہ سے آتی ہے؟ آپ کی ایمان کی وجہ سے آتی ہے. کہ آپ کا ایمان ہے نا, آپ جب کھڑے ہوتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں, یہ میری جو اعمال ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا مجھے ریوارڈ دیں گے. لیکن ایمان آپ کا اتنا بڑھتا چلا جائے, ایمان آپ کا اتنا بڑھتا چلا جائے ایز اف کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ دل کی جو آپ کی آنکھ ہے وہاں پر جو ہے نا عالم الشہادہ سے نکل کے آپ عالم الغیب میں چلی گئی, آپ کی دل کی آنکھ. کیونکہ ویسے تو آنکھ سے آپ تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی بصیرت جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے عطا کر دی ہے, آپ کا سینہ جو ہے اس طرح سے اسلام کے لیے کھول دیا ہے کہ آپ کو جو ہے, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یو آر وٹنسنگ ہم, ایز اف یو آر وٹنسنگ ہم. آپ کا ایسا کنیکشن ہو گیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں آپ کو. آپ جانتے تو ہیں, آپ کا ایمان تو ہے, لیکن یو آر ٹوٹلی ان دیٹ زون, یو آر ٹوٹلی ان دیٹ زون. اور جب انسان اس زون میں ہوتا ہے تو ایک پرفیکشن جو ہے اس کی عبادت کو نصیب ہو جاتی ہے, یا اس کے کاموں کو نصیب ہو جاتی ہے. اینڈ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ عبادات, جو کام بھی جو آپ کریں گے نا اس میں بھی آپ کی پرفیکشن ہو جائے گی. کیونکہ جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جڑ جاتا ہے تو ہر چیز اس کی عبادت بنتی چلی جاتی ہے. آپ کھانا پکا رہے ہیں, آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لائک دس از سم تھنگ آئی ایم ڈوئنگ ٹو پلیز مائی رب, وہ چیز آپ کے لیے عبادت بن جائے گی, وہ چیز آپ کے لیے عبادت بن جائے گی. کہ وہ انرجی جو ہے آپ کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی, کیونکہ آپ ایز اف یو آر وٹنسنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. So this is a higher level, this is a higher level. اور اس کے by itself دو درجے ہیں. فرسٹ درجہ جو ہے جیسے میں ہے کہ offer your prayers as if you can see him, کہ آپ اللہ کی اس طرح سے عبادت کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہائیسٹ لیول ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کو سب کو اس لیول پہ ہونا چاہیے. obviously اگر ہم ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ ہمارا جرنی ہے, یہ ہمارا سفر ہے, یہ ہمارا آئیڈیل ہے. دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو. اسی لیے جو ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اسی لیے ہم جو ہے اپنی اندر کی آنکھ کھولنا چاہتے ہیں. جو رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ اسپرچول گروتھ کے لیے, کہ ہمارے اندر کی جو آنکھ ہے جس سے ہم اپنے رب کو وٹنس کرتے ہیں وہ کھلے. ہم جو اس دنیا کے اس میں غرور میں, اس دنیا کے جو ڈیلیوژن میں جو رہتے ہیں, مطلب کہ یہی سب کچھ ہے, ان چیزوں کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ چیزیں ہم اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں. جیسے اس آیت کی شروع میں آیا نا کہ تم جہاں سے کھاؤ پیو اور جہاں سے تم جو, لیکن وہ یہ چیزیں جو ہیں اس لیے ہیں کہ تمہارا سجدے کا راستہ کھل جائے, دوسرا دروازہ تمہارے لیے کھل جائے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, کہ تمہارا جو سجدے کا دروازہ ہے, جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے, وہ یہاں سے جو ہے وہ کھل جائے. ٹھیک ہے. سو this is what it is. So the first level is کہ جو highest level ہے کہ as if you are witnessing اللہ سبحانہ و تعالیٰ, as if you are witnessing اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء اور اولیاء جو لوگ جو ہوتے تھے وہ تو اس زون میں اتنا رہنا چاہتے تھے کہ وہ تو اس طرح سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے. کل جو ہم جو پڑھے تھے موسیٰ علیہ السلام کا, کہ موسیٰ علیہ السلام جو جلدی میں چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اتنی جلدی میں آ گئے, تو وہ ان کی طلب تھی اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی طلب تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو, تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتے تھے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے کہ دس وڈ بیکم نیچرل. لیکن اس کا ایک ٹریننگ پروگرام ہے, کوئی ٹریننگ پروگرام اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ تمہارا ایمان ہے, تم کو اطاعت کرنی ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. سجدہ کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے فزیکل فارم آف عبادہ, کہ جہاں آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہے ہیں, جو نماز ہے آپ کی سجدے کا دروازہ ہے, تو وہ دروازے سے آپ کو گزرنا ہے. کوئی یہ نہیں ہو سکتا کوئی اپنے سر پہ تاج رکھ کے بیٹھ جائے کہ لائک میں تو پہنچ گیا ہوں, بہت مجھے تو اب الہام ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں اور میرا اللہ تعالیٰ سے. ہر انسان کو, جیسے کل ہم کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ایڈوائس کی وہی خود انہوں نے رنگ اختیار کیا. انہوں نے کہا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ, توبہ کرو اپنے رب کے ساتھ. اور جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ تُبْتُ إِلَيْكَ, میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے سامنے. تو سیم رستہ سب کا سیم ہے, رستہ اسی رستے سے جانا ہے. یہ ہیوملٹی کا رستہ ہے, یہ سجدے کا رستہ ہے, یہ عبودیت کا رستہ ہے. لیکن منزل کس کی کہاں کون پہنچتا ہے
یہ تو آپ کی اپنی لگن پر ہے، یہ تو آپ کی اپنی دل کی جو ہے اپنی پیاس ہے آپ کی. دو لوگ جو ہے سیم نماز پڑھ رہے ہیں، کون کدھر پہنچتا ہے یہ آپ کے اپنے اندر ہے، کتنی آپ کی طلب ہے، کتنا آپ اس طرف جانے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. تو یہ ساری کے سارے جو اگر آپ ابھی جو کوشش کر رہے ہیں، may اللہ سبحانہ تعالیٰ accept it from all of us، یہ کیا ہے؟ یہ راستہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت، اللہ تعالیٰ کے کلام سے شدید محبت کرنا، کہ مجھے جاننا ہے، مجھے پتہ کرنا ہے، میرا راستہ جو ہے یہی ہے اللہ تعالیٰ کے، اور اس چیز کی قدر کرنا، اس چیز سے محبت کرنا. اور جو تمام سائنسز جو ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں، اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ہم کو اپنے سر پہ تاج رکھ کے بیٹھ جائیں کہ میں حافظ قرآن ہوں، مجھے تو یہ آتا ہے، مجھے وہ آتا ہے، میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا. اس لیے نہیں ہے یہ سب کچھ، یہ سب ہیوملٹی کا راستہ ہے. جو چیز آپ جتنی کرتے جائیں گے آپ کو اتنی ہمبل کرتی چلی جائے گی. کیونکہ یہ دو کنیکشنز جو ہیں آپ کو یاد رکھنے کہ اس آیت میں جو دو کنیکشنز جو آپ کو what you are supposed to take this from today، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، کلو وش سوری وَإِذْ ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم انٹر ہوئے دنیا میں، اور اس کے بعد ہمارا ایکسپیرینس کہ وی آر کنزیومرز، ہم کنزیوم کر رہے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، ہم کنزیومرز ہی تو ہیں نا، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خرید رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، ویکیشنز پہ جا رہے ہیں. وی آر آل کنزیومرز آف دس دنیا، رائٹ؟ یہ کنزمپشن ہے. اور کنزمپشن جو دنیا کا ہے، اگر ہم کو ہمارے لیے دوسرا دروازہ نہیں کھلتا ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اگر سجدے کا دروازہ، شکر کا دروازہ، اللہ کی طرف جانے کا دروازہ نہیں کھلتا ہے، تو پھر تو بس ہم یہی جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ بس اسی میں رہیں گے، اور ادھر ہی انسان جو ادھر ہی ختم ہو جائے گا. اینڈ دس از واٹ اٹ از، کہ اللہ تعالیٰ سے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو تو کثرت کی ہوس نہیں، کہ بس یہی تم جمع کرتے رہو، اسی نے تمہیں ختم کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، پھر قبر کا دروازہ کھل جاتا ہے. رائٹ؟ تو یہ دنیا جو ہے بائی اٹ سیلف از a doorway to a greater world. اور وہ دنیا جو ہے اللہ کی سجدے کی دنیا، اللہ کے آگے جھکنے کی دنیا ہے. اسی لیے ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تم اس دروازے میں انٹر ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اللہ تعالیٰ کی سے جو ہے اپنی غلطیوں کی، کیونکہ جتنا انسان اللہ کے پاس بڑھتا جائے گا نا، اس سجدے کے دروازے سے جب آپ انٹر ہو گئے اور آپ نے اس راہ پہ چلنا شروع کر دیا، تو اگر آپ کا ایگو ہوگا تو آپ سر پہ تاج رکھ کے بیٹھ جائیں گے کہ میں تو بہت عبادت گزار ہوں، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا. لیکن اگر جو واقعی اللہ والے بندے ہوتے ہیں، ان کو یہ ریلائزیشن ہوتی ہے کہ ہم تو کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو ان کا جرنی جو ہے نا، یہ ہیوملٹی کا جرنی جو ہوتا ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے، وہ ان کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے، اس راستے میں وہ محنت کرتے چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے جتنی محنت کرتے جاتے ہیں اتنا ان کا احساس ہوتا ہے کہ میرا رب تو میرے لیے اتنا بڑا وہ الرحمن الرحیم ہے. یہ دنیا جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گریٹنس ریلائز کرنے کا ذریعہ ہے. یہ ریلائز کرنا کہ میرا رب کتنا رحیم ہے، یہ آپ کے اوپر ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا احساس کریں گے، اللہ کا تقویٰ جتنی اللہ کی کانشیسنس بڑھتی جائے گی، اتنا آپ کا دل اللہ کے لیے جھکتا چلا جائے گا. وہ تو اتنا رحمان ہے، وہ تو اتنا رحیم ہے، وہ تو اتنا کریم ہے کہ سبحان اللہ کے سجدہ در سجدہ در سجدہ بھی میں کرتی چلے جاؤں قدم پر، تو میں قدم پر بھی میں اگر میں سجدہ کروں تو میں اس کی جو ہے ربوبیت کا اور اپنی عبودیت کا حق کبھی ادا ہی نہیں کر سکتی. تو so وَقُولُوا حِطَّةٌ، so this journey will keep on increasing. یہ آپ کا سجدہ در سجدہ کا جو راستہ ہے یہ اللہ کا، یہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے انسان جھکتا چلے گا کہ یا رب، میں there is no way no how، میں آپ کی تسبیح بیان کرتی ہوں، آپ کی حمد بیان کرتی ہوں، آپ کی بڑائی بیان کرتی ہوں کہ میں کسی صورت آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتی، میں کسی صورت اس کا مجھے معاف کر دیجئے. تو یوں سے قولوا حطۃ، کہ یا استغفر اللہ، یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لیول پہ جو تھے استغفار کرتے تھے. نماز کے بعد ہمیں استغفار سکھایا، اٹھتے بیٹھتے آپ کے لیے کہ آپ کوئی سٹنگ نہیں ہوتی تھی جہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کا استغفار نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں سب سے اوپر تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. تو اس لیے ان کی جو ذات تھی، جبکہ جو کہ گناہوں سے، غلطیوں سے پاک تھی، وہ مستقل استغفار کی حالت میں رہتے تھے کہ استغفار جو ہے وہ اٹس اے ریئلائزیشن آف the greatness of your رب. تو استغفار جو ہے وہ بائی اٹ سیلف جو ہے انسان کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے.
تو یہ نغفر لکم خطایاکم اور وسنزید المحسنین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور مزید ہم جو عطا کریں گے، اور جو مزید جو ہم عطا کریں گے ہم محسنین کو عطا کریں گے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ محسنین وہ ہیں جن کا معرفت کا دروازہ ایسا کھلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ایز اف دے آر وٹنسنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس لیول پہ نہیں ہو تو یہ ضرور یاد رکھو، یہ مراقبہ ضرور رہے تمہارے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ 2 لیولز ہیں اس کے. لیکن وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ میں کیا مطلب ہے کہ اسکالرز نے کہا کہ محسنین کو کیا ملتا ہے، تو یہ اٹس اے مسٹری. دس از اے مسٹری ان دا سینس کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کلو وشربو، یا لائک کھاؤ، اور تم اب ادھر انٹر ہو گئے، فکلو منہا حیث شئتم رغدا، جو چاہے تم کھاؤ. اور یہ تو دے دیا نا، دنیا کے تو فزیکل تو آپ کو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی کہ لائک تم کو جو ہے میں نے دے دیا. اب سنزید المحسن، ہم محسنین کو اور زیادہ دیں گے. محسنین کون ہو گئے کہ جن کا ایمان جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ وہ سجدے کے باب سے انٹر ہوئے تھے. سجدے کا باب جو ہے ایمان کا باب ہے کہ آپ اس سے انٹر ہوئے اور آپ اللہ کے آگے جھکتے جا رہے ہیں. اب وہ محسنین ہو گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کر رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. ان کی کلوزنس جو ہے، تو یہ جو سنزید المحسنین میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ ہم کیا زیادہ دیں گے. بے شک جنت ہے آگے، اللہ تعالیٰ نے جنت آپ کو جو ہے آخرت میں ملے گی. لیکن جو محسنین ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر ایسی جنت کے دروازے کھلتے ہیں، ایسی ان کو اللہ تعالیٰ کی قرب کی جو لذت جو عطا ہوتی ہے، وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو کوئی دنیا کی نعمت جو ہے وہ ڈسکرائب نہیں کر سکتی. یہ جو ہے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ لوگ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں لیکن اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے، اس کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. جیسے کوئی چیز کو کوئی سے کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی چیز، آپ ایسی چیز ڈسکرائب کریں جو آپ کا ایبسٹریکٹ جس کا ایکسپیرینس ہے. کوئی نہیں کہتے ایبسٹریکٹ کیا، دنیا میں کوئی چیز آپ کسی کو، کوئی آپ اسکالرز نے کہا، امام غزالی نے کہا شہد کو کوئی ڈسکرائب کر کے دکھائے کہ شہد کی سویٹنس کیا ہوتی ہے. آپ جس نے ٹیسٹ کیا ہوگا وہی اس کو ڈسکرائب کر سکتا ہے، وہی جانتا ہے کہ شہد کیا ہے اور چینی کیا ہے اور دوسری چیزوں کی مٹھاس کیا ہے. تو اسی طرح سے جو ایمان کی حلاوت ہے، جو ایمان کی سویٹنس ہے، جو ایمان کی جو نعمتیں ہیں اور جو دروازے ہیں اور جو رحمتیں اور جو برکتیں جو ایکسپیرینشل ہیں، وہ تو سیکرٹ ہیں بٹوین اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ کے عبد کے بیچ میں، کہ وہ کتنے منزلیں اور کتنے درجے جو ہیں وہ کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے، اور انسان کو کیا کچھ عطا کرتے ہیں. تو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو اور زیادہ دیں گے. کیا دیں گے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الکریم، اس کی انفینٹ نعمتیں اور رحمتیں کون ڈسکرائب کر سکتا ہے. جس نے اللہ کی طرف جانے کا رستہ اس طرح سے پکڑا کہ اس کو اپنے رب کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں، تو وہ اس کو ایسا دے گا اس بندے کو کہ اس بندے کو کوئی دنیا میں کچھ نہیں دکھے گا، اس کو سوائے اپنے رب کے کچھ نہیں دکھے گا. اور یہ قرب جو ہے یہ تمام دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. I'll stop right here. جزاک اللہ خیر. I took a little longer but